नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथ में आपके तमाम सहाबाए किराम हैं। एक जंग की वापसी से आमना के लाल तशरीफ़ ला रहे हैं। शाम का वक्त है। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मेरे दीवानों, अपने अपने खैमे यहीं पे लगा लो। तो तमाम सहाबाए किराम ने अपने अपने खैमे लगा लिए। तमाम सहाबाए किराम अपने अपने खैमों में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खैमे में हैं और एक अल्लाह के रसूल के दीवाने, एक सहाबी रसूल अपने खैमे में तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ में एक सहाबी जो कि जिस्म के लिहाज से मोटे थे, जिस्म के लिहाज से बहुत वज़नी थे, वो सहाबी रसूल के साथ में उनके खैमे में तशरीफ़ फरमा हैं। जो वो दूसरे सहाबी थे, उन्होंने कहा कि आप जिस्म के हिसाब से बहुत मोटे हैं, जिस्म के एतबार से बहुत वज़नी हैं, आप थोड़ा संभाल के चला करें, थोड़ा देखभाल ही करके चला करें। आप अपने जिस्म का लिहाज किया करें और थोड़ा जब रास्तों से गुज़र के जाया करें तो देखभाल के आप जाया करें। इधर सहाबी रसूल ने उन सहाबी रसूल को समझाया जो कि वज़नी थे, जो कि मोटे थे। उनको जब इतना कहा, असर की नमाज का वक्त करीब था। ये सहाबी रसूल जो कि जिस्म के लिहाज से मोटे थे, ये गुज़र के जा रहे थे। जब ये सहाबी रसूल गुज़र के गए और जब आगे बढ़े तो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। ये जो सहाबी थे जो कि मोटे थे, इनके पैर में लकड़ी के खड़ाव थे। लकड़ी के खड़ाव ये पहने हुए थे। ये जैसे ही गुज़र के चले, जैसे ही आगे बढ़े, अब जैसे ही आगे बढ़े, इधर आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी निगाह आमना के लाल के ऊपर नहीं पड़ी, बल्कि ये जैसे ही गुज़र के गए तो इन्होंने अपना पैर आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर के ऊपर रख दिया। अल्लाहु अकबर। इधर जैसे ही इन वज़नी सहाबी ने सरकार के कदम के ऊपर, सरकार के कदम मुबारक के ऊपर जैसे ही अपना कदम रखा, लकड़ी के खड़ाव पहने हुए थे। आमना के लाल तशरीफ़ फरमा हैं। जब कुछ देर हो गई तो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पे छड़ी मारी और छड़ी मारने के बाद में कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मेरे पैर के ऊपर खड़े हो गए हो? जब इतना आमना के लाल ने कहा तो वो सहाबी रसूल हट जाते हैं। अल्लाहु अकबर। क्योंकि ये वज़न के हिसाब से मोटे थे। जब इनका वज़न, इनका कदम, इनका पैर जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर रखा गया तो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक सूज जाता है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं कि मगरिब का वक्त आया और जब इशा का वक्त आया तो हमने आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दर्द महसूस करते हुए देखा कि आमना के लाल नमाज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दर्द की हालत में नमाज़ पढ़ा रहे हैं। उससे महसूस हो रहा था कि सरकार को कितनी तकलीफ़ है, सरकार को कितना दर्द हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सरकार ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद में आप अपने खैमे में तशरीफ़ ले जाते हैं। इधर वो सहाबी रसूल के जिन्होंने सरकार के कदम मुबारक पर अपना कदम रखा था, अपने खैमे में गए और रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं, यार मैंने क्या कर दिया? मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पर अपना कदम रख दिया, सरकार को मैंने तकलीफ़ दी, सरकार को मैंने तकलीफ़ पहुंचाई है। इधर सहाबी रसूल अपने खैमे में तशरीफ़ फरमा हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। सारी रात इसी तरीके से रोते रहे। जब सारी रात इसी तरीके से रोते रहे, जब सहर का वक्त करीब आया
جب سحری کا وقت قریب آیا تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دیوانوں ذرا اس دیوانے کو بلا کر لے کر آؤ کہ جس نے میرے قدم پر اپنا قدم رکھ دیا تھا۔ جب اتنا صحابی رسول سے سرکار نے کہا تو صحابی رسول اس دیوانے کے خیمے کی طرف چلے اور جانے کے بعد میں اس دیوانے سے کہا کہ اے دیوانے چل تجھے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جب اتنا کہا تو اس دیوانے کی ہچکی بن جاتی ہیں اور وہ دیوانہ کہنے لگا اے میرے دوستو میرے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ اب سزا کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے جو سرکار کو رات تکلیف پہنچائی تھی اب مجھے سزا کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیوانہ تمام اپنے دوستوں سے کہہ کر اور آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو انداز دیکھو آمنہ کے لال کا، کردار دیکھو آمنہ کے لال کا، اخلاق دیکھو آمنہ کے لال کا۔ روایت میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، 10,000 صحابہ کرام کا مجمع۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے سے تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میں آمنہ کے لال نے اس دیوانے سے کہا کہ جس دیوانے نے سرکار کے قدم کے اوپر اپنا قدم رکھا تھا، اپنا پیر رکھا تھا، آمنہ کے لال نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے دیوانے تو میری غلطی کو معاف کر دے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی تو میں نے کی تھی، غلطی تو میں نے کی تھی، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے میرے دیوانے جب تو نے میرے قدم پر اپنا پیر رکھ دیا تھا تو میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی، تو وہ جو چھڑی ماری تھی میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ کہیں اس چھڑی مارنے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے دل کو تکلیف پہنچی ہو، تیری دل آزاری ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا آمنہ کے لال نے کہا تو وہ دیوانہ اتنی زور سے رویا، اتنی زور سے زار و قطار کے ساتھ میں رویا کہ اس کی آواز سن کر جتنے دیوانے تھے، جتنے بھی مجمع میں لوگ تھے، سارے دیوانے زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا معاف کر دے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ کی جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ تکلیف تو میں نے آپ کو دی تھی، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے یار نبی کی زندگی، یہ ہے نبی کا اخلاق کہ تکلیف بھی صحابی نے خود سرکار کو پہنچائی لیکن معافی مانگ رہے ہیں۔ تو آمنہ کے لال اور کس چیز کی کہ آمنہ کے لال نے جو صحابی رسول کی چھڑی ماری تھی، جو اپنے دیوانے کی چھڑی ماری تھی، اس چھڑی کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آمنہ کے لال ہیں، صرف چھڑی ماری تھی اور غلطی بھی دیوانے کی تھی، لیکن آج ہمارا اور تمہارا حال ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل آزاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی آمنہ کے لال نے سکھایا کہ دل آزاری مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کے دل کو تکلیف مت دو، کسی کے دل کو مت دکھاؤ۔ اس لیے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کا دل توڑ دیتا ہے، جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرے گا۔ میرے بھائی دل آزاری سے بچو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی دل آزاری مت کرو۔ آج ہماری زندگی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اپنی زندگی سے دوسروں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، ہماری ذات سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہیں۔ میرے بھائی دل آزاری کا بہت سخت مسئلہ ہے، کسی کا دل مت دکھاؤ یار۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کا دل دکھا ہے، اگر تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اس بھائی سے جا کے معافی مانگو، اس بھائی سے جا کے معافی طلب کرو اور اس بھائی سے کہو کہ یار میں نے تیرا دل دکھایا ہے، میں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں نے تیری دل آزاری کی ہے، اس دل آزاری کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے دل آزاری کو معاف فرما کہ میری ذات سے جو تیرے دل دکھا ہے، میری ذات سے جو میں نے تیرا دل دکھایا ہے، اس دل دکھانے کو مجھے معاف فرما۔ سمجھ گئے؟ ارے دل دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل نہیں دکھانا چاہیے میرے بھائی۔ ایک اللہ کے پیارے ولی اپنی آرام گاہ پہ تشریف فرما ہے، روزے کی حالت میں ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے حجرے سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غیر مسلم عورت آپ کے دروازے پہ تشریف لائی اور اپنے ہاتھ میں پکوڑے لے کر آئی
غیر مسلم تھی، پکوڑے لے کے آئی اور لانے کے بعد میں اللہ والے کی خدمت میں رکھ دیے، اور خدمت میں رکھنے کے بعد میں کہا کہ حضور پہلے آپ ان پکوڑوں کو کھا لیجئے، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، اس کے بعد میں اپنے شوہر کو کھلاؤں گی، اس کے بعد میں اپنے خاندان والوں کو کھلاؤں گی۔ اب اللہ کے ولی نے ایک پکوڑا لیا اور لینے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور کہنے کے بعد میں اس پکوڑے کو کھا لیا۔ ادھر کھا لیا، وہ عورت خوش ہو کر چلی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ اب میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، اپنے خاندان والوں کو کھلاؤں گی، اپنے شوہر کو کھلاؤں گی، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاؤں گی۔ وہ عورت خوش ہو کر چلی جاتی ہے۔ اب ادھر اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کے مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرید وہ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کو سحری کرائی تھی، انہوں نے دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر بولے حضور آج تو آپ کا روزہ تھا، آج تو آپ کا نفلی روزہ تھا، لیکن آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ نے اس غیر مسلم عورت کا پکوڑا لے کر کھا لیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اس اللہ والے کی زندگی پہ۔ اللہ والوں نے جواب دیا، اللہ والے نے جواب دیا کہ اے میرے دیوانے سن، مجھے پتا تھا کہ آج میرا روزہ ہے، مجھے علم تھا کہ آج میرا روزہ ہے، لیکن سن وہ جو عورت آئی تھی، جو پکوڑے لے کر آئی تھی، اپنے دل میں تمنائیں لے کر آئی تھی، اپنے دل میں آرزویں لے کر آئی تھی کہ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاؤں گی، اپنے شوہر کو بعد میں کھلاؤں گی، اپنے خاندان والوں کو بعد میں کھلاؤں گی، اپنے عزیز و اقارب کو بعد میں کھلاؤں گی، لیکن پہلے وہ محبت کے ساتھ میں میری بارگاہ میں آئی، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں مجھے عزیز سمجھتی ہے، اپنی نظر میں مجھے عزیز رکھتی ہے۔ اے میرے دیوانے، اب وہ کتنی محبت کے ساتھ میں آئی، کتنی الفت کے ساتھ میں آئی، کتنی عقیدت کے ساتھ میں آئی۔ اگر میں اس سے منع کر دیتا کہ آج میرا روزہ ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ تو اے میرے دیوانے سن، اس روزے کی قضا تو میں کل کر لوں گا الحمدللہ، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کبھی زندگی میں نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دل آزاری سے بچو یار، دل مت دکھاؤ کسی کا، دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھو اپنی زندگی کو یار کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، ہماری ذات سے کسی کی دل آزاری تو نہ ہوئی ہے۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کا دل دکھا ہے، اگر تمہاری ذات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، میرے بھائی اس بھائی کے پاس جا اور جا کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ کہ بھائی اگر میری ذات سے تیرا دل دکھا ہو، میں نے اگر تجھے تکلیف دی ہو، اگر میں نے تیری دل آزاری کی ہو تو میری دل آزاری کو معاف فرما، میں نے تجھے تکلیف دی ہے اس تکلیف کو معاف فرما۔ اس لیے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک چھڑی ماری تھی اس دیوانے کے، اور چھڑی مارنے کے بعد میں آمنہ کے لال نے اس دیوانے سے معافی مانگی تھی۔ میرے بھائی، حالانکہ غلطی اس دیوانے کی تھی، قدم پہ قدم رکھا تھا اس دیوانے نے رکھا تھا، غلطی اس دیوانے کی تھی، لیکن آمنہ کے لال ہمیں یہ پیغام دے کے گئے ہیں، آمنہ کے لال ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں کہ دیکھو زندگی میں کسی کی دل آزاری مت کرنا، کسی کو زندگی میں تکلیف مت دینا۔ چھڑی ماری تھی، آمنہ کے لال نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میں نے تیرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی، کہیں چھڑی مارنے کی وجہ سے تجھے تکلیف نہ ہوئی ہو، کہیں چھڑی مارنے کی وجہ سے تجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ یہ آمنہ کے لال کی زندگی تھی یار۔ آمنہ کے لال نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہ دی۔ اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی سے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ ہماری زندگی یہ ہے کہ ہماری ذات سے لوگ دل آزاری میں ملوث ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اگر تیری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اس بھائی کے پاس جا اور جانے کے بعد میں اس سے معافی مانگ کہ یار میں نے تیرا دل دکھایا ہے، میری ذات سے تیری دل آزاری ہوئی ہے، میں نے تجھے تکلیف دی ہے، خدا کے واسطے میری غلطی کی معافی، میری غلطی کو معاف کر دے، میں نے تیرا دل دکھایا ہے، اس دل دکھانے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ میرے بھائی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس بھائی سے معافی مانگو یار۔ اس لیے دل آزاری کا مسئلہ بہت سخت ہے، ہاں دل آزاری کا مسئلہ بہت سخت ہے۔ دل دکھانے سے بچو، اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، لوگوں کے ساتھ میں پیار محبت سے آنے کی کوشش کرو، لوگوں کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ میں آنے کی کوشش کرو،
جہاں تک ہو سکے لوگوں کو سینے سے لگاؤ، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو کلیجے سے لگاؤ، جہاں تک ہو سکے لوگوں سے محبت سے بات کرو، جہاں تک ہو سکے پیار کے ساتھ میں لوگوں سے بات کرو، اور دل آزاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہے میرے بھائی، اس کے در پہ چلا جا، اس کی چوکھٹ پہ چلا جا، اور جانے کے بعد میں اس سے معافی مانگ کہ بھائی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تیرا دل دکھایا تھا، میں نے تجھے تکلیف دی تھی، اس تکلیف کی مجھے معافی دے دے، اس دل آزاری کی معافی دے دے۔ قسم خدا کی اگر تم اس بندے کی بارگاہ میں، اپنے دوست کی بارگاہ میں، اپنے عزیز کی بارگاہ میں جاؤ گے اور معافی طلب کرو گے، میرا رب بڑا کریم ہے، قسم خدا کی میرا رب بڑا کریم ہے، رب تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا، رب تمہاری خطا کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی دل آزاری سے بچو، اپنے آپ کو دل آزاری سے بچاؤ، دوسروں کو دل دکھانے سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو اس اچھی زندگی میں ڈھالو، اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو اچھے سانچے میں ڈھالو، اور آمنہ کے لال کی سیرت کو پڑھو، آمنہ کے لال کی زندگی کو پڑھو، سرکار کی زندگی کو پڑھو کہ سرکار کی زندگی کیا رہی ہے، سرکار کی زندگی کے حالات کیا رہے ہیں، سرکار کی زندگی کیا رہی تھی کہ سرکار نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ دی، سرکار نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی، بلکہ سرکار نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کر دکھایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سینے سے لگا کر دکھایا۔ آمنہ کے لال نے اگر کسی کا دل دکھا تو اس دل دکھانے والے کو سینے سے لگایا، اپنے کلیجے سے لگایا، محبت کر کے دکھائی، اور اپنی امت کو یہ پیغام دے کر آمنہ کے لال چلے گئے کہ اے میری امت والو، دیکھو اگر تمہاری ذات سے کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگو، اس کی دل آزاری مت کرو، محبت سے کام کیا کرو، پیار کے ساتھ میں بات کیا کرو، اخلاق کے ساتھ میں بات کیا کرو، اپنا اخلاق دکھایا کرو، اپنا کردار دکھایا کرو۔ اور مسلمان کی شان، ایمان والے کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں اخلاق اگر ہم نے دیکھا تو مصطفیٰ کے غلام کا دیکھا، اخلاق اگر ہم نے دیکھا مصطفیٰ کے وفادار کا دیکھا، اخلاق ہم نے دیکھا تو نبی کے دیوانوں کا دیکھا۔ میرے بھائی اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنے کریکٹر کو اچھا کرو، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، دل آزاری سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ، دل آزاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں سے پیار محبت سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، تاکہ تمہاری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گفتگو کو